नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद साथियों, आज वाली वीडियो में हम अबू बकर और उमर का ईमान, इससे पहले वाली वीडियो में कुरान मजीद से सिर्फ कुरान मजीद की तो 24-25 आयत मैंने पेश की थी। आज अबू बकर और उमर का कुरान ईमान जो है, और वो मुस्लिम थे, मोमिन थे, आज शिया कुतुब से साबित करूँगा। पहले सिर्फ कुरान से साबित किया था मैंने, कुरान आयत पढ़ी थी। आज फिर शिया कुतुब से साबित करूँगा। मेरे भाइयों, पहले तो ये अल्लाह यारी साहब वो डाकू हैं। डाकू वो इसलिए, डाकू में और गैर डाकू में आदल में फ़र्क होता है। डाकू आपसे कोई चीज़ छीन ले ले कोई चीज़, तो उसके बदले में कोई चीज़ आपको नहीं देगा। लेकिन आपसे कोई बंदा पैसा ले ले और उसके बदले में कोई चीज़ और आपको दे दे, तो इसको इंसाफ कहा जाता है, तजारत कही जाती है। आप बाज़ार में जाते हैं, आप पैसा देते हैं दुकानदार को, उससे कोई चीज़ आपको मिल जाती है, तो ये डाका नहीं हुआ। लेकिन जो चीज़ आपके पास है वो आपसे छीन ली जाए, आपसे ले ली जाए और उसके बदले में आपको कोई चीज़ ना मिले, तो इसको डाकाज़नी कहते हैं। तो यही कुछ काम जो है ना वो अल्लाह यारी साहब करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ये कुरान मजीद में शुकूक शुबहात डालता है वो लोगों के कि इस मौजूदा कुरान में तारीफ़ हो चुकी है। तो वो इस चीज़ की तरफ पूरा गामज़न है कि कुरान मजीद ये तारीफ़ शुदा है और गैर मुकम्मल भी है, गैर मुकम्मल भी है, तारीफ़ शुदा भी है। लेकिन जब हमसे पूछते हैं कि फिर वो दूसरा कुरान मजीद दे दें आप, जो असली है, सही है, तो वो उसको भी देने के लिए तैयार नहीं है। जो मौजूद है वो भी छीन रहा है, वो तो छीन रहा है, लेकिन उसके बदले में कोई चीज़ देने के लिए तैयार नहीं है कि चलो हम उसको पढ़कर ठीक हो जाएं। ना कोई वो उसकी जगह दूसरा दे रहा है, बल्कि वो जो कोई कुछ हमारे पास मौजूद है तो वो भी छीन रहा है, और इसी का नाम डाकाज़नी है। तो वो डाकू है एक तरह का। अगर आप हमसे छीन रहे हैं तो दूसरी कोई चीज़ दे देना कि ये कुरान मजीद अगर मुकम्मल नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो आप ले आओ कुरान मजीद अली रज़ी अल्लाह ताला वाला कुरान, तो वो भी ये चीज़ देने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका मतलब वो डाकू है। मेरे भाइयों, ये शिया किताब है, साफ़ी जल्द नंबर 2, ये देखें लिखा हुआ है। ये अमूमन कहते हैं कि गार में अबू बकर नहीं था। ये शिया किताब है और इसमें लिखा हुआ है इज़हुमा फ़िल गार सौर व जबल फ़ी यमन मक्का अला मसीरत साअतन इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही व हुवा अबू बकर, कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी से कहा, कहता है वह हुवा अबू बकर, ला तहज़न, कि आप गम ना करें। लिखा हुआ है इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही व हुवा अबू बकर। ये साहब कौन सा था? ये अबू बकर था। ये शिया किताब है भाई, तफसीर साफ़ी जल्द नंबर है 2। मालूम हुआ कि वो अबू बकर थे गार में, जिसको लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कई लोगों ने कमेंट्स में लिखे कि वो कुरान मजीद से जब मैंने साबित किया कि लोग वो कहते हैं कि अबू बकर नहीं था, कोई और था, तो ये शिया किताब में लिखा हुआ है, खुद इनकी गवाही है भाई तफसीर की कि अबू बकर था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गार के अंदर। अच्छा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को सिद्दीक़ कहा है। तफसीर कुमी, ये भी इन्हीं की किताब है, सफ़े नंबर 290 पे आए हैं। ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गार में थे, अबी अब्दुल्लाह काल लम्मा कान रसूलुल्लाह फिल गार काल फ़ुलान, कि फ़ुलान से कहा। यहाँ अबू बकर का नाम उन्होंने नहीं लिखा, वो तफसीर साफ़ी ने लिखा है, वो भी शिया की किताब है। लेकिन यहाँ पर लिखते हैं ये फ़ुलान से कहा, फ़लाने बंदे से, कि मैं कश्ती देख रहा हूँ जिसमें जाफ़र तैयार हैं और उसके साथी हैं और वो जा रहे हैं। तो गार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़लाने से कहा कि फ़लाना तुम्हें भी मैं दिखाऊं, तो उसने बोला हाँ मुझे दिखा दें। तो फ़क़ाल लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अंत सिद्दीक़, कि तू सिद्दीक़ है, ये जो फ़लाना है ये सिद्दीक़ है। तफसीर साफ़ी में है वो फ़लाना जो था वो अबू बकर था गार के अंदर। तो यहाँ ये साबित हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को कहा अंत सिद्दीक़, तुम सिद्दीक़ हो। तो ये टाइटल सिद्दीक़ का लक़ब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। और टाइटल 1-2 मरतबा तस्दीक करने से, सच बोलने से नहीं मिलता किसी को। ये उसको मिलता है जिसकी ज़िंदगी ज़्यादातर सच्चाई पे
गुजरी हो, सारी ज़िंदगी सच्चाई पर गुजरे, सच बोलने पर गुजरे, तस्दीक रसूल की बातों के तस्दीक करने पर गुजरे, तो उसको कहा जाता है सिद्दीक। ये टाइटल है अंत सिद्दीक। और ये सुन्नी किताबों भी है कि अबू बकर को सिद्दीक कहा गया। बुखारी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद पहाड़ पर चढ़े तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर, उमर, उस्मान भी था। तो वो हिलने लगा, खुशी से झूमने लगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओहद हिलो नहीं, तेरे ऊपर एक अल्लाह का नबी है और एक सिद्दीक है, अबू बकर सिद्दीक, और 2 शहीद भी हैं, यानी अबू उस्मान और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और किसी में है कि 3 शहीद हैं और उसमें फिर हज़रत अली भी थे, लेकिन 3 शहीदों से पहले अबू बकर को सिद्दीक कहा। जो ये टाइटल है, टाइटल और लक़ब उसको दिया जाता है जिसमें वो उमूम पाया जाए, हमेशगी पाई जाए कि हम हमेशा सच समझना रसूल की बात को और हमेशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और हमेशा सच बोलना। तो वो अबू बकर सिद्दीक थे। तो ये शिया के तरफ से तफसीर कुमी सूरत तौबा की तफसीर है और सिफ़ा नंबर 290 पे है और जल्द नंबर 1 है तफसीर कुमी की। ये बहुत बड़े मोतबर किताबें हैं जो शिया भाइयों से जो है ना वो हैं। ये भी मालूम है कुरान मजीद के अंदर कि वो लोग जो अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करते हैं, उसके रसूल की इताअत करते हैं, फ़उलाइका मअन-नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाए व सालिहीन, क़यामत के रोज़ वो नबियों के साथ होंगे। और नबियों के बाद किसको कहा? व सिद्दीक़ीन, और सिद्दीक़ीन के साथ होंगे। व शुहदा, और शुहदा का दर्जा सिद्दीक़ के बाद में है। कुरान मजीद ने ये बता दिया कि जो नेक लोग हैं क़यामत के दिन नबियों के साथ होंगे, सिद्दीक़ीन के साथ हैं, शुहदा के साथ होंगे। सिद्दीक़ नबी के बाद दर्जा कुरान मजीद ने सिद्दीक़ को दिया है और शुहदा से ज़्यादा उनको अहमियत दी है। कुरान मजीद कहता है, भाई मैं नहीं कहता। वह शुहदा ये उमूमन कहते हैं ना कि शहीद अबू बकर भी नहीं हुआ और उमर भी नहीं हुआ, उनको तकलीफ़ें भी नहीं हुई। तो यहाँ तो अल्लाह ताला ने शुहदा से पहले वो सिद्दीक़ को रखा है, नबी के बाद सिद्दीक़ का दर्जा है। और अबू बकर को शिया सुन्नी किताबों में सिद्दीक़ कहा गया है। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सिद्दीक़ टाइटल लक़ब मशहूर नहीं है, हैदर के नाम से मशहूर हैं, हैदर के नाम से मशहूर हैं, अबू तुराब के नाम से मशहूर हैं। और अबू बकर किस लक़ब से मशहूर है? सिद्दीक़ के लक़ब से मशहूर है। जो ज़्यादा किसी काम में मशहूर है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका सबूत भी हो, तो कुरान मजीद के हिसाब से उसकी शान भी शहीदों से अल्लाह ने पहले रखी है, फजीलत दी है शुहदा के ऊपर सिद्दीक़ को। यहाँ पर भैया देखें, ये एहतजाज तबरीज़ी है, शिया किताब है। क्या लिखा है कि हज़रत अली उठते हैं, सुम्मा काम व तहियन लिसलात, फिर वो उठे वहाँ से और नमाज तैयारी की नमाज के लिए। वह हज़र मस्जिद, और मस्जिद में हाज़िर हुए। व सल्ला खलफ अबी बकर, और अबू बकर के पीछे नमाज पढ़ी। किसने पढ़ी? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। व खालिद बिन वलीद युसल्ली बिजंबी, उसके साइड में हज़रत खालिद बिन वलीद खड़ा था। और इसी के ही सिफ़े नंबर 111 पे है बायअत मकरहन, इसमें सुलेमान ने बेत की किरात के साथ। सुम्मा बाय अबू ज़र, उसके बाद अबू ज़र ने भी कहते हैं कि वो बेत की अबू बकर की। वल मिक़दाद मकरहीना, और मिक़दाद ने भी। और ये अल्फाज लिखे हैं, वमा मिनल उम्मत, उम्मत में से वमा मिनल उम्मत अहदुन बाया मकरहन गैर अलियन व अरबातुना, के पूरी उम्मत में से अली और 4 और बदे थे। बाया मकरहन गैर अली व अरबातुना, अली और 4 के अलावा पूरी उम्मत ने अबू बकर की बैत की। यानी कि उन्होंने पूरी उम्मत ने खुशी से की, और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी की, और 4 मिक़दाद, अबू ज़र, अम्मार बिन यासर, सलमान फ़ारसी ने भी की। लेकिन ये कहता है ये किरात के साथ की। लेकिन उनके दिलों को कैसे पता चला कि ये किरात के साथ कर रहे हैं? दिलों को तो अल्लाह ताला जानता है। ज़ाहिरन तो बैत कर ली ना, आपकी किताबों में खुद लिखा हुआ है। और एक तरफ पूरी, चलो अगर उन्होंने किरात के साथ उन्होंने भी कर ली, पूरी उम्मत ने, तो पूरी उम्मत है एक तरफ। वमा मिनल उम्मत अहदुन बाया, पूरी उम्मत ने की अबू बकर की बैत। फिर भी आप कहेंगे कि वो गासिब थे,
اگر وہ غاصب تھے تو پوری امت غاصب ہوئی اس وقت، جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے 4 کے کہ یہ بس کر. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھیجے گئے تھے کہ صرف 5 بندوں کو جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم بنایا، مومن بنایا، باقی سارے کے سارے دین سے پھر گئے؟ نعوذ باللہ منہ. یہ آپ کا عقیدہ ہے. تو یہ بیعت ابو بکر کی سارے لوگوں نے کی. اور قرآن مجید کہتا ہے سلۃ من الاولین، یہ سورۃ واقعہ کے آتے ہیں، سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. پہلے لوگوں میں تو ایمان میں سبقت کرنے والوں کی تعداد گنتی سے زیادہ تھی. اب مجھے بتاؤ قرآن مجید کو مانے یا ان کے عقائد کو مانے؟ قرآن کہتا ہے لا تعداد تھے، گنتی سے زیادہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ ایمان لانے والے، جو ایمان میں جنہوں نے سبقت کی. اب آپ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت سارے کے سارے دین سے پھر گئے. قرآن کہتا ہے کہ گنتی سے زیادہ تھے، لا تعداد تھی ان لوگوں کی. وہ کس کی بات کو مانے یار؟ اس سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ ایک بھی آپ دکھا دیں ثبوت. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 24 سال تک کہ 3 خلفاء راشدہ ہیں، ابو بکر، عمر اور عثمان، 24 سال انہوں نے حکومت کی تینوں نے. ٹھیک ہے، آپ بتائیں ہمیں کہ 24 سال حضرت علی ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے ہیں مسجد نبوی میں. جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جن کو امام بنایا، وہ متقی لوگوں کو امام بنائیں گے نا آپ؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تو پھر ہمیں ثبوت ہے کہ حضرت علی کس جگہ نماز پڑھتے تھے. اپنے گھر میں نماز پڑھتے تھے. کون کون اس کے ساتھ ہوتا تھا؟ عید کی نماز، جمعے کی نماز، 5 وقت کی نماز کہاں پڑھتے تھے؟ 24 سال تک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں ہی صحابہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ وہ مومن تھے؟ حضرت علی کی نگاہ میں، اللہ یاری کے نگاہ میں مومن نہیں ہے. وہ ان آیات اور احادیث کی تشریح ایک طرف کرتا ہے. اب آپ دیکھیں، علی سے پوچھیں، اس وقت کے لوگوں سے پوچھیں نا بھائی، گواہ وہ ہونے چاہیے جو موجود ہوں کسی شخص کے بارے میں، جن کے آپ بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ یہ اچھا یا برا ہے. تو اس وقت کے لوگوں سے آپ گواہی لیں گے یا بعد میں 1400 سال جو بعد میں لوگ پیدا ہوتے ہیں ان سے گواہی لیں گے؟ اس کی گواہی 1400 سال 1300 سال بعد والے بندی کی ہم نہیں لیں گے. ہم اس وقت کے لوگوں کی لیں گے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیں، امام حسن حسین کی لیں. اور یہ سارے صحابہ، 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، وہ سب نے ان کی بیعت کر کے ثابت کر دیا کہ ابو بکر سے بڑھ کر کوئی شخص فضیلت میں زیادہ نہیں ہے. وہ جو انصار تھے وہ بھی تو سعد بن عبادہ کو خلافت دے رہے تھے نا، مہاجر انصار. وہ بھی تو انہوں نے بھی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھوڑی لیتا ہے. ابو بکر، ہم جب ثقیفے میں میٹنگ ہو رہی تھی تو وہاں پہ پر بھی وہ انصار میں سے چن رہے تھے. انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ حقدار ہے، کہ ابو بکر آپ تو ڈرپوک ہیں اور بزدل ہیں، آپ تو منافق ہو، ہم تو آپ کی نہیں کریں گے. پوری امت ایک طرف ہے اور 3 یا 4 آدمی ایک طرف ہوں. اور شیعہ کتاب کے اندر لکھا تھا پوری امت ایک طرف ہے. احتجاج تبریزی. اب امت کو لیں یا 4 یا 3 بندوں کو لیں گے آپ؟ وہ جس بندے سے 4 یا 3 راضی ہوں تو وہ حکومت کیسے کرے گا؟ وہ تو لڑائی جھگڑا رہے گا. پھر اس وقت کے لوگوں کی پھر گواہی میں آپ کو دے رہا ہوں کہ علی کی بھابھی حضرت جعفر طیار کی بیوی، حضرت جعفر طیار کے شہادت کے بعد وہ جو ہے نا عورت اسماء بنت امیس، ابو بکر سے شادی کی اس نے. احتجاج جلد اول. فلما قتل جعفر بن ابی طالب تزوج ابو بکر. جعفر بن طیار کی شہادت کے بعد اس عورت نے شادی کی ابو بکر سے. تو ابو بکر منافق، اس کو پتہ نہیں تھا ابو بکر منافق ہے، کافر ہے، بے ایمان ہے، زانی کی اولاد ہے. استغفر اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس عورت نے شادی کی ایسے بندے کے ساتھ. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو سمجھایا ہوگا نا اس کو کہ ابو بکر خراب آدمی ہے، ان کے ساتھ شادی نہ کرو. ابو بکر تو ابو طالب کے خاندان سے دولہا بن کر جا رہا ہے. ابو بکر دولہا بن کے جا رہا ہے کس کے خاندان سے؟ ابو طالب کے خاندان سے. علی کی بھابھی ہے. اور کسی نے اس کو نہیں سمجھایا کہ یہ بے دین آدمی ہے، خراب ہے، صحیح نہیں ہے. وہ شروع میں نے آپ کو بتا دیا، جنگ بدر میں سارے کے سارے مومن کہا گیا ان کو، اور غار کے اندر بھی ان کو مومن کہا گیا. پھر آج یہ سن لو کہ یہ تو آخری دور کی بات ہے نا، کہ اس کے بعد پھر ابو بکر وفات پا جاتے ہیں.
تب تک یہ عورت نے اس نے شادی کی رکھی اور طلاق نہیں لی اسے. جب ابو بکر وفات پا چکے تو اس کے بعد یہ اسماء بنت امیس یہ آئی ہیں. کہتا ہے ولما مات ابو بکر، جب ابو بکر وفات پا گیا تزوجہ امیر المومنین، تو اس نے پھر امیر المومنین سے نکاح کی، اور اسے پھر اس کے جو ہے نا اون بن ابی طالب جو ہے نا وہ بیٹا پیدا ہوا ہے اس سے. اب مجھے بتاؤ کہ یہ شروعات میں بھی ثابت ہو رہا ہے، یہ اصل چیز ہے آخر میں ثابت کر رہا. آخر میں یہ ثابت ہو گئی بات کہ اسماء بنت امیس کے نزدیک وہ صحیح آدمی تھا، مومن تھا، پکا اور سچا ایماندار بندہ تھا. اب آپ ہزارہ اللہ یاری ایک طرف ہو، اسماء بنت امیس کی گواہی مانو گے یا فضل ہمدرد کی مانو گے اور اللہ یاری کی بات کو مانو گے؟ بھائی کس کو بات کو مانیں گے آپ؟ یہ کتابیں بھی آپ کی ہیں بھائی. یہ صفحہ نمبر 126 ہے، احتجاج تبریسی جلد نمبر 1 میں ہے. اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 سال تک ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے؟ اور نماز کون پڑھائے گا؟ سب سے افضل کون ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کہا نماز پڑھانے کا؟ یہ علی بھی تو پڑھتے تھے نا ان کے پیچھے. جو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جا رہے ہیں تو سارے پیغمبر آئے مسجد بیت المقدس میں، نماز کس نے پڑھائی وہاں پر؟ جو سب سے افضل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے آگے کھڑا کر دیا، سارے پیغمبر پیچھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی کیونکہ سب سے افضل ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے اور امام مہدی بھی، آپ ہی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی حضرت عیسیٰ سے افضل ہوں گے ہیں. کس طرح سے وہ دلیل آپ لوگ دیتے ہیں کہ امام مہدی نماز پڑھائے گا، حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے. یہ نماز کے امامت سے تو آپ فضیلت ثابت کرتے ہیں نا، افضلیت، کہ افضل ہوئے امام مہدی کیونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یہی دلیل ہے نا نماز کا کہ نماز امامت کا. تو یہاں پر آپ لوگوں کو اتنا عقل پھر یہ نہیں آتی کہ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13-14 نمازیں 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات سے بیمار ہوئے ہیں اور پیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے. یہ اتنے عرصے میں جتنی نمازیں ہیں وہ ساری ابو بکر پڑھاتے رہے اور حضرت علی پورے لوگ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے. پھر تو یہاں آپ لوگوں کو عقل نہیں آتی کہ یہ افضلت کی وجہ سے ہے. اگر وہ ابو بکر مومن نہ ہوتے تو اسماء ضرور طلاق لیتی، لیکن طلاق اس نے نہیں لیے میرے بھائی. پھر آتے ہیں عمر کی طرف. حضرت عمر تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح ہوا ہے. یہ فروع کافی جلد 6 صفحہ نمبر 115 میں ہے. کتاب الطلاق ہے صفحہ نمبر 115 جلد نمبر 6 فروع کافی. ان ابی عبداللہ علیہ السلام امام جعفر صادق سے قال سألتہ عن المرأة، کہتے ہیں میں نے سوال کیا، سألتہ اسے کسی بندے نے سوال کیا، عن المرأة ایسی عورت کے بارے میں، المتوفی عنہا زوجہا جس کا شوہر وفات پا چکا ہے، تعتد فی بیتہا او حیث شاءت وہ عدت پوری کرے اپنے گھر کے اندر یا جہاں چاہے کرے. قال تو انہوں نے کہا بل حیث شاءت، جہاں چاہے وہ عورت عدت کو پوری کر سکتی ہے. پھر وہ کہتا ہے ان علی علیہ السلام، بے شک علی علیہ الصلوۃ والسلام، لما توفی عمر جب عمر وفات پا گیا، اتا ام کلثوم تو ام کلثوم کے پاس آیا، فانطلق بها الى فی بیت اپنے گھر میں لے آیا. مجھے بتاؤ یہ ان علی لما توفی عمر اتا ام کلثوم کے پاس آیا اور اس کو لے گیا. اگر یہ غیر عورت تھی تو حضرت علی اس کو کیسے لے کے جا سکتے تھے؟ غیر عورت تو وہ پھر محرم تھی. اپنی اگر بیٹی آپ کہتے ہو کہ نہیں تھی، اور وہ اللہ یاری کہتے ہیں وہ جنی تھی جس سے شادی کروائی تھی حضرت عمر کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنی تھی اس سے کروائی گئی تھی. او اللہ کے بندے یہ الفاظ دیکھو، کوئی جنی وغیرہ نہیں ہے، یہ الفاظ ہیں. توفی عمر اتا ام کلثوم فانطلق بها الى فی بیت، اپنے گھر لے آیا، جس سے وہ ثابت ہوا کہ جہاں عورت چاہے عدت پوری کرے جس کا شوہر مر جائے. یہ تو ہوا. چلو یہ 2 حدیث ہیں یہاں پر، یہ دوسری بھی ہے. خالد سلیمان بن قال سألت، کہتا ہے میں نے پھر سوال کیا ابا عبداللہ السلام سے، ان المرأة تتوفى زوجها یعنی تعتد فی بیت زوجها تعتد او حیث شاءت، اپنے گھر میں کرے یا کسی اور میں. قال بل حیث شاءت. ثم قال ان علی لما مات عمر، بے شک علی جب عمر وفات کیا گیا، اتا ام کلثوم
اور کلثوم کو آیا، پھر کیا کہتا ہے فأخذ بیدہا، اس کے ہاتھ کو پکڑا. وہ غیر عورت کے تو آپ ہاتھ کو پکڑ نہیں سکتے، الفاظ ہیں. لما مات عمر اتا کلثوم فأخذ بیدہا، اس کو ہاتھ سے پکڑا. کیا غیر عورت کو حضرت علی ہاتھ سے پکڑیں گے؟ آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے غیر اور محرم عورت کو. غیر محرم ہو تو وہ، یہ غیر محرم تھی نا، بیٹی تھی اس لیے ہاتھ لگایا نا. اور عورت جو محرم ہے وہ تو حرام ہوتی ہے، یہ حرام نہیں تھی، بیٹی تھی. فأخذ بیدہا، اس کا ہاتھ پکڑا. یہ دوسری حدیث کلیئر کر رہی ہے. فانطلق بہا الی بیتہ، پھر اپنے گھر لے آیا. حد ہو گئی. پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ اس کی اپنی بیٹی نہیں تھی، کسی اور کی بیٹی ہے؟ یہ تو ہوا پورے کافی. اور یہ پھر آپ دیکھیں معتبر کتاب ہے، چوتھا آپ کے اصول اربع میں سے معتبر کتاب ہے. یہ ہے آپ کا استفسار، یہ جلد تیسرا ہے، جلد تیسرا استفسار. شیخ جو ہے نا جعفر طوسی کی ہے، یہ ہوئی ہے. ان عمار ان ابی عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سألته ان المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في زوجها او حيث شاءت، قال بل حيث شاءت. ان علي علیہ الصلوۃ والسلام لما توفى عمر اتى الى كلثوم فانطلق بها في ذاته. اور یہ دونوں حدیثیں وہی ہیں. ان علی علیہ السلام لما مات عمر اتى كلثوم فاخذ بيدها فانطلق بها الى بيته. یہ دونوں حدیثیں کہ ہاتھ سے پکڑا اور اس کو لے آیا. یہ استفسار ہے، یہ چوتھی کتاب ہے آپ کے اصول اربع میں سے، اصول کافی. اور یہ استفسار ملا یحضر الفقی اور تہذیب الاحکام، یہ معتبر کتابوں میں سے ہے آپ کے. یہ اصولی کتاب ہے یہ آپ کی استفسار، اس میں بھی لکھا ہوا ہے. اور فروع کافی کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. دونوں روایتیں اسی میں بھی ہیں. اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ نکاح ہوا تھا. اب یہ لوگ چالاکی کرتے ہیں کہ نہیں اس کی عمر نہیں تھی اتنی، یہ وہ نہیں تھی. تو یہ روایتیں پھر کیوں جب نہیں تھی تو یہ لکھتے نا، یہ طوسی صاحب نیچے لکھتے نا کہ روایت ضعیف ہے. اور یہ نہ استفسار والا لکھتا ہے، نہ طوسی لکھتا ہے، اور نہ کلینی لکھتا ہے. اب جو کچھ کہیں یہ طوسی اور کلینی سے زیادہ تو معتبر نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ہوئی ہے شادی، آپ لوگ کہتے نہیں ہیں. تیسری جگہ پر بھی ہے، اور جگہ پر امام جعفر صادق سے کہا گیا کہ یہ جو ہے نا وہ شادی ہوئی ہے، کہنے لگے ہاں ہے ہوئی ہے. تلک فرجن غضفنا، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ جو شادی تھی نا اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ زبردستی کی شادی کی گئی تھی، ہم سے چھین لی گئی تھی. غصفنا، غصب کی گئی تھی، زبردستی شادی کی گئی تھی. عمر زبردست اٹھا کے لے گئے تھے. نعوذ باللہ منہ. کیا شرع خدا سے کوئی زبردستی کر سکتا ہے یار؟ تیسری وہ جو روایت ہے وہ بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. تلک فرجن، یہ فرج تھا جو غصب نہ ہو، جو ہم سے جو نہ چھینی گئی تھی، زبردستی کی گئی تھی، جس کے بارے میں عمر نے زبردستی چھینی تھی. استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں وہ. اب مجھے بتاؤ کہ کلثوم کا نکاح علی سے حضرت بی بی اسماء بنت ابی بکر کی، وہ اسماء بنت امیس کی ابو بکر سے، اور کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے. ابو بکر اور عمر نے اپنی بیٹیاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں، لیکن ابو طالب نے علی نے اپنی بہن کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کروا سکا. بیٹی نہیں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی. کس کی محبت زیادہ ہے؟ ام ہانی کا رشتہ حضرت علی نے اپنی بہن کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرا سکا، لیکن ابو بکر اور عمر نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے بہت زیادہ ہیں، 50 سے ابا عمر ہے، اور ابو بکر نے بھی دے دی، عمر رضی اللہ عنہ نے بھی دے دی، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو نہیں دی. اپنی بہن کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرے. ابو طالب نے نہیں دی اپنی بیٹی. ام ہانی کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا. پھر یہ احتجاج طبرسی جلد نمبر 2 ہے. امام باقر کہتا ہے 247 پہ، امام باقر کہتا ہے فقال لست بمنکر فضل عمر، میں عمر کی فضیلت کا منکر نہیں ہوں. اب آئے امام باقر، ایک طرف اللہ یاری ہے اور ایک طرف آپ کا امام ہے، امام باقر ہیں. فقال لست بمنکر فضل عمر، میں عمر کے فضیلت کا منکر نہیں ہوں. لیکن ابا بکر افضل من عمر، لیکن ابو بکر تو عمر سے بھی افضل ہیں. اب مجھے بتائیں کہ فضیلت کا انکار ہی نہیں ہے.
یہ آپ کے امام کہتے ہیں، امام باقر کہتا ہے کہ ابو بکر اور عمر دونوں فضیلت والے ہیں، اور آپ ان کو گالیاں دیتے ہو، تو آپ لوگوں نے امام کو بھی نہیں مانا، اپنے امام کو۔ یہ صفحہ نمبر 247 جلد نمبر 2 ہے، احتجاج تبرسی۔ یہ تفسیر صافی ہے جلد نمبر 3، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ ان باقر علیہ السلام، امام باقر کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم اعز علیہ السلام بے عمر بن خطاب، اے اللہ عمر بن خطاب سے اسلام کو ترقی دے دے، عزت دے دے۔ اسلام کی عزت کا باعث کون ہے؟ عمر بن خطاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یہ 2 جگہوں پر ہے، 246 پیج پر بھی ہے، یہی حدیث انہوں نے امام باقر سے روایت کی ہے، تفسیر سورۃ الروم کی تفسیر میں ہے۔ تو آپ کے اماموں کے نظر میں وہ اچھے ہیں، علی کے نظر میں اچھے ہیں۔ یہ نہج البلاغہ ہے، اس میں دیکھیں جب حضرت عمر بن خطاب نے جنگ فارس میں شریک ہونے کے لیے آپ سے مشورہ لیا تو آپ نے فرمایا اس امر میں کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار فوج کی کمی بیشی پہ نہیں رہا ہے، یہ تو اللہ کا دین ہے جیسے اس نے سب دینوں پر غالب رکھا ہے۔ ابو بکر عمر کی خلافت کو اللہ کا دین کہتا ہے کہ دین نافذ ہے، بے دینی اور بدعتیں نہیں ہیں۔ وہ کہتا ہے بدعتیں تھیں، تو علی رضی اللہ عنہ کیوں نہیں ٹھیک کی؟ علی رضی اللہ عنہ کے نزدیک تو اس کا دین صحیح تھا، اسلام پر تھا، اور اسی کا لشکر ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کا اللہ کا لشکر ہے، جیسے اس نے تیار کیا ہے، تیار کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ عمر کے تیار کردے کو وہ کہتا ہے کہ اللہ کا تیار کردہ ہے۔ فضیلتیں اور تعریفیں ہیں، اور اس کی ایسی نصرت کی ہے کہ بڑھ کر موجود حد تک پہنچ گیا ہے، یعنی کہ یہ بڑھا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے ہی ہے، اور پھیر کر پھر موجودہ فیلو پہ آ گیا ہے۔ ہم سے اللہ کا وعدہ ہے، ہم سے کہتا یہ نہیں کہتا کہ تجھ سے، یعنی کہ دونوں سے۔ اب عمر کو اپنے سے ملا رہا ہے کہ ہم سے اللہ کا وعدہ ہے، اور وہ اپنے وعدوں کو پورا کرے گا۔ وہ یہ نہ کہ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ دیکھیں اللہ کا پورا، اور اپنے ہی لشکر کو خود ہی مدد کرے گا۔ اتنی وہ تعریفیں کر رہے ہیں، اور کتب کہا رہا ہے، کہیں پر مثابہ للمسلمین کہہ رہے ہیں، جو کعبہ اور قبلہ کہہ رہا ہے نہج البلاغہ میں علی رضی اللہ عنہ، اور یہاں پر کتب کہہ رہا ہے فکنت کتباً، آپ کتب ہیں۔ اولیاء اللہ کا نام ایک کتب ہوتا ہے نا، کتب الاولیاء، اور وہاں پر مثابۃ للمسلمین، کھانے کعبے کو اللہ نے قرآن مجید میں مثابہ کہا ہے سورۃ بقرہ میں، اور وہی علی عمر کو مثابہ للمسلمین کہتا ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسماء بن امیس، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد امام باقر، یہ آپ کے یہ صاحب اس چیز کے قائل تھے کہ یہ وہ سب کے سب ابو بکر عمر ان سے لڑکیاں لیا، ان کو دیں، ان سے خاص رشتہ داری کی ہے۔ اہل بیت نے ابو بکر اور عمر اور عثمان کے خاندان سے تو اللہ کے بندو رشتہ داریاں کی ہوئی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق کی اماں ام پھروا کون ہے؟ یہ ابو بکر کی پڑپوتی ہے۔ اہل بیت اور یہ آپس میں رشتہ دار ہیں، یہ سارے کے سارے، ان کے آپس میں محبتیں تھیں، تو ہم نے پیسے کمانے کی خاطر ان میں جھگڑا ڈالا ہوا ہے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی حفصہ سے کہا کہ میرے بعد ابو بکر اور اس کے بعد خلیفہ عمر ہوگا۔ یہ آپ دیکھیں تفسیر صافی ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان حریصاً اللہ ان یکون علی علیہ السلام من بعدی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے کہ میرے بعد میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ وکان عند اللہ خلاف، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ خلاف تھا، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا۔ فقال لہو، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کی آیت اتاری لیس لک من الامر شیء یا محمد فی علی، علی کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ الفاظ ہیں 350 پیج پہ سورۃ آل عمران کی تفسیر ہے، تفسیر صافی میں لکھا ہوا ہے پیج نمبر 350 کہ علی رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اگر کہ علی خلیفہ بنے، حریص تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا تھا۔ وکان عند اللہ خلاف، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا، اور ہوا بھی وہی جو اللہ تعالیٰ نے چاہتا وہی ہوتا ہے۔ تو یہ بھی آپ نے دیکھ لیا تفسیر جلد اول۔ پھر یہ کہتے ہیں سوائے 3 کے باقی سارے لوگ دین سے پھر گئے،
359 پیج پہ ہے۔ ان باقر علیہ السلام، امام باقر صادق امام باقر سے روایت کرتے ہیں، کان الناس علی ردہ، لوگ سارے کے سارے دین سے پھر گئے، وہ جو ہے نا وہ مرتد ہو گئے، بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، الا ثلاثۃ، سوائے 3 کے، قیل ومن ثلاثہ، وہ 3 کون ہیں کہا گیا، قال مقداد و ابو ذر و سلمان و فارسی، 3 کے علاوہ باقی سارے پھر گئے دین سے، مقداد، ابو ذر اور سلمان فارسی کے علاوہ۔ لو جی یہ آپ کا کتاب ہے کہ ایک طرف 55 ہیں اور 3 یہ ہیں، 8 بندے رہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی کتابوں میں توہین ہے لکھی ہوئی؟ استغفر اللہ اور معاذ اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے آئے کہ لوگوں کو ٹھیک کروں، وہ تو سارے کے سارے بگڑ گئے، مرتد ہو گئے تھے، اہل ردہ مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے، سوائے 3 کے۔ یہ اس لیے بنائے گئے تاکہ اسلام کی جڑ کو اکھاڑا جائے، کہ کوئی بھی اسلام کا بعد میں نام نہ لے، کہ اسلام جو ہے نا وہ نافذ کرو ممالک کے اندر۔ یہ حکمرانوں نے لکھوائی ہیں یہ چیزیں، تاکہ ان کو کہنے میں یہ آسانی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نہیں چل سکا، تو آج کیا چلے گا؟ لہذا کوئی نعرہ نہ لگائے کہ اسلام چاہیے ہمیں۔ یہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے یہ روایتیں گھڑی گئی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد یہ اسلام، یعنی کہ آج کل اسلام نہیں چل سکتا، ناقابل عمل ہے اسلام، کوئی اسلام کا نعرہ نہ لگائے کہ ہمیں اسلام چاہیے۔ یہ اس لیے گھڑی گئی ہیں روایتیں۔ اللہ کے بدے احتجاج جلد نمبر 2 137 پہ لکھا ہے، 137 پر۔ انہوں نے تو کسی کو بھی نہیں چھوڑا نا، کہ اماموں کی مائیں جو تھیں وہ لونڈیاں تھیں، کنیزیں تھیں جو خریدی گئی تھیں۔ ابو الحسن علی بن محمد، آپ دیکھیں نا کہ ابو محمد علی بن حسین، امام جعفر، امام زین العابدین، ام شہر بانویہ، اس کی اماں شہر بانویہ تھی، شہر بانو تھی۔ اور شہر بانو کس نے دی تھی؟ وہ تو حضرت عمر نے دی تھی نا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تھی۔ یہ آپ کے اصول کافی میں لکھا ہوا ہے، ذکر مولود علی بن حسین اس کے چیپٹر میں ہے، یہ کتاب الحجت میں ہے۔ کہتا ہے کہ امام محمد باقر نے فرمایا کہ بنت جرد حضرت عمر کے پاس آئیں تو مدینے کے باقر لڑکیاں ان کا حسن و جماعت دیکھنے بالائے بام آئیں، یعنی جب مسجد میں داخل ہوئیں تو چہرے کی تابندگی سے مسجد روشن ہو گئی۔ اتنی خوبصورت لڑکی تھی، اتنی خوبصورت لڑکی تھی، حضرت عمر نے پھر بھی نہ اپنے پاس رکھی اس کو، نہ خود شادی کی۔ اگر زانی ہوتے تو اتنی خوبصورت لڑکی جس کے مدینہ کے جو ہے نا کنواری لڑکیاں اور مدینہ کی جو ہے نا عورتیں دیکھنے کے لیے جو ہے نا وہ ترس رہی تھیں، اور مسجد جو ہے نا چہرے کی نور کی وجہ سے وہ چمک اٹھی، روشن ہو گئی۔ جب مسجد اللہ کے بندے اتنا نورانی چہرہ تھا، تو کیا حضرت عمر اگر وہ ظالم تھا اور زانی تھا اور شرابی تھا جو آپ کا اللہ علی کہتا ہے، تو پھر اس نے یہ حسین کو کیسے دی؟ امام باقر کہتے ہیں حضرت عمر کے پاس آئی تو مدینے کی باقرہ لڑکیاں ان کا حسن و جماعت دیکھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوئیں اور دیکھنے آئیں، اور جب مسجد میں داخل ہوئیں تو چہرے کی تابندگی سے مسجد روشن ہو گئی۔ عمر جب ان کی طرف دیکھا، یعنی کہ حد ہو گئی، نہ انہوں نے اپنے پاس رکھا، نہ اپنے بیٹے کو دیا، نہ اپنے بھتیجوں کو دیا، اور علی کے کہنے پر حضرت حسین کو دیا ہے، پکڑ کر تو وہ لائے نا۔ اچھا پھر چلو، اگر آپ کہتے ہیں کہ عمر زانی تھا، ہر چیز تھا، تو وہ زناکار جو بندہ دے کوئی چیز اور دوسرا معصوم بندہ وہ شادی اس کو کرنی چاہیے۔ اگر عمر زانی تھے اور وہ جو صحابہ پکڑ کے لائے یزجر سے، یہ شہربانوں کو ایران سے پکڑ لائے کئی مہینے تک۔ اب آپ کے خیال میں یہ کہ صحابہ سارے کے سارے زانی ہیں اور شرابی کبابی تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے پھر ہاتھ لگایا ہوگا نا شہربانوں کو، تو پھر وہ ایسی عورت کے ساتھ امام معصوم امام حسین کو شادی کرنی چاہیے تھی۔ یار اہل بیت اور صحابہ کا آپس میں تعلق بہت قریب ہے۔ جب آپ کہیں گے نا کہ صحابہ صحیح نہیں ہیں، تو وہ جرح اماموں کے اوپر بھی آ جائے گی، جن کو آپ معصوم سمجھتے ہیں نا کہ صحابہ غلط، تو پھر وہ غلط لڑکی جس کو انہوں نے ہاتھ لگایا ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، ایران سے لے کر آ رہے ہیں، تو وہ حضرت حسین نے کیسے شادی کی؟ وہ تو لونڈی اور کنیز بنی۔ گفٹ کرنے والے آپ کے نزدیک زانی اور شرابی اور کبابی اور ظالم تھے، نعوذ باللہ منہ۔ پھر امام حسین
फिर वो कहते हैं, ये भी फिर मामला अजीब है कि ज़ानी और शराबी कबाबी जो लड़की लेकर आते हैं, इमाम हुसैन ने जब उनसे शादी की तो बच्चा जो पैदा हुआ वो मासूम हुआ, इमाम ज़ैन अल-आबिदीन। ये भी अजीब फ़लसफ़ा है। ये फिर कभी मैं और इंशाल्लाह पूरा इसको तफसीर बताऊंगा कि कितने इमामों की जो है ना माएँ, इन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि वो लौंडियाँ थीं। वो फिर इंशाल्लाह कभी और दूसरा जो है ना वक्त इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि वरना ये किल बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और ये इस किताब में भी लिखा हुआ है, मूसा काज़िम कैसे पैदा हुआ, कनीज़ से पैदा हुए जो 70 दरहम में ख़रीदी गई थी, नाम हमीदा था, 75 पेज पे है ये। इमाम बाकर ने वो खरीदी और किसको, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम कुल हाल पूछा हज़रत खुदा की हम्द सना की कनीज़ से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने कहा हमीदा। फरमाया तुम हमीदा हो दुनिया में और महमूदा हो आखिरत में, मुझे बताओ तुम बाकरा हो या सैयबा, तो उन्होंने कहा बाकरा। देखो ये इमाम फिर क्या कहता है आपका, ये भी गौर से सुने अल्फाज हैं, ये कैसे खन्नासों के हाथ जो औरत आ जाती है वो उसे बाकरा नहीं रहने देते, यानी कि इमाम को भी ख़तरा है कि ये बाकरा नहीं होगी, ये खन्नास लोग इसको लेकर आ जाते हैं। अंदाज़ा लगाएं खन्नासों के, उसके बावजूद 70 दरहम में ख़रीद करके, और ये भी शक है इसको कि खन्नासों से है, तो वो फिर भी जो है ना वो मूसा काज़िम पैदा हुए, यानी कि इमाम जाफ़र सादिक को शादी करवाई, इमाम जाफ़र सादिक से शादी करवाई है। और फरमाया अबू जाफ़र इसको ले लो, उसके बतन से अहले ज़मीन का बेहतरीन शख्स मूसा काज़िम नामी पैदा होगा। जिस यार वो मासूम फिर कैसे हो सकते हैं, किताबें आपकी है, मैं कुछ नहीं पढ़ रहा, ये किताबें आपकी पढ़ रहा हूँ ये, और तर्जमा भी आपका किया हुआ है। आखिर में मैं ये बताऊँ कि इनके नज़दीक कुरान मजीद की क्या हैसियत है। ये कुरान मजीद को तारीफ़ शुदा मानते हैं, और असली जो कुरान है वो ये कहते हैं कि वो इमाम महदी लेकर आएगा। आप देखें कि रावी कहता है ये किताब फ़ज़लुल कुरान उसूल काफ़ी का चैप्टर फ़ज़लुल कुरान में है, और जल्द पंजम है, ये उर्दू में है ताकि आपके लिए पढ़ना भी इसको आसान हो जाएगा। रावी कहता है शख्स ने हज़रत अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने कुरान पढ़ा, यानी इमाम जाफ़र सादिक के पास। मैं कान लगा कर सुन रहा था, उसकी किरात आम लोगों की किरात के ख़िलाफ़ थी। हज़रत फरमाया इस तरह ना पढ़ो, बल्कि जैसे सब लोग पढ़ते हैं तुम भी इसी तरह से पढ़ो, जब तक ज़ुहूर कायम आले मोहम्मद ना हो, यानी इमाम महदी जब तक नहीं आएगा। जब ज़ुहूर होगा तो वो कुरान की सही सूरत में तिलावत करेंगे, और उस कुरान को निकालेंगे जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से लिखा था। और फरमाया जब हज़रत जमा कुरान उसकी किताबत से फ़ारग हुए थे तो आपने उसको हुकूमत के सामने पेश करके फरमाया था यह है किताबुल्लाह जिसको मैंने उसी तरतीब से जमा किया है जिस तरह रसूल खुदा पर नाज़िल हुई थी। मैंने इसको 2 लोहे दिल और लोहे मकतूब से जमा किया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास, यानी कि फिर हुक्मरानों ने कहा, हज़रत उस्मान वालों ने कहा कि हमारे पास जामिया कुरान मौजूद है, हम आपके कुरान की ज़रूरत नहीं। हज़रत ने फरमाया इसके बाद अब तुम कभी इसको न देखोगे, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुमको इसे आगाह कर दूँ ताकि तुम उसको पढ़ो। अब हज़रत अली नाराज़ हो गए। अब उसका बेटा वो कहते हैं कि इमाम जब ज़ुहूर आले मोहम्मद होगा, यानी इमाम महदी पैदा, तो कुरान की सही सूरत तिलावत करेंगे और उस कुरान को निकालेंगे जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से लिखा था, वो उसको कुरान को ले आएंगे। और उस कुरान में भी देखें कि वो कितनी आयतें थी। ये है कि अन अली बिन हकम अन हिशाम बिन सामिन अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, इमाम अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम इमाम जाफ़र सादिक कहते हैं काल इन्नल कुरान, अल्फाज कुरान है, किताबुल्लाह भी नहीं है भाई, अल्फाज आप गौर करें। इन्नल कुरान, बेशक वो कुरान, अल्लज़ी जाअ बिही जिब्रील, जिसके जो जिब्रील लेकर आया था, इला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर 17 अल्फ आयतन, उसमें 17,000 आयतें थी। 17,000। इस कुरान में कितनी हैं? 6,666 आयतें हैं। इनके कुरान में जो इमाम महदी लेकर आएगा 6,666 आयतें हैं। उसमें मोहम्मद आल मोहम्मद यानी कि ये इनके सारे अहल बैत वगैरह के नाम वगैरह होंगे, ये सारे चीज़ें। अब वो कुरान आज तक गायब है,
اور قرآن مجید کی آیت کیا کہتی ہے یار؟ قرآن مجید کی آیت ہے 159، ان الذین، سورۃ بقرہ آیت نمبر 159 میں ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، جن لوگوں نے قرآن مجید کی آیتوں میں سے کچھ آیتوں کو چھپایا ہوا ہے، من بعد ما بیناہ للناس، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ مجھے بتاؤ کہ یہ کیسے معصوم رہتے ہیں؟ یہ امام مہدی ان کے عقیدے کے حساب سے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہمارے عقیدے کے حساب سے تو وہ بہت پاک لوگ ہیں، میرے عقیدے میں وہ پاک ہیں، 55 بھی 12 امام بھی پاک ہیں، میں معصوم تو نہیں مانتا لیکن پاک میں مانتا ہوں۔ لیکن ان کے عقیدے کو پڑھو، کتابوں کو پڑھو تو میرے بھائیو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام تو بہت بڑے گناہ گار، کیا وہ تو مسلم بھی نہیں رہتے، مومن ہی نہیں رہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے اوپر میری لعنتیں ہیں جو کتابوں کو چھپاتے ہیں، اللہ کی نازل کردہ آیات کو چھپاتے ہیں، اور امام مہدی نے ابھی تک چھپایا ہوا ہے، تو امام مہدی کیسے مومن ہوں گے؟ یہ تو کہتے ہیں ابو بکر و عمر مومن نہیں ہیں، میں تو نہیں کہتا لیکن میں الزامی جواب کے طور پر، الزامی جواب کے، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، میرے نزدیک وہ کٹر مومن ہے، پکے مومن ہے، جنتی ہیں 100% انشاءاللہ العزیز۔ لیکن میں الزامی جواب کے طور پر پوچھتا ہوں نا کہ اگر آپ کے اوپر کوئی کہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ثابت کرو اور امام مہدی کا ایمان ثابت کرو، تو آپ کیسے کریں گے ایمان کو ثابت ان کا، جو ابھی تک وہ قرآن مجید کو چھپائے ہوئے ہیں؟ اور یہ قرآن مجید کی یہ آیت پڑھے، سورۃ بقرہ آیت نمبر 159 کی، کہ وہ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لوگوں کے اوپر لعنتیں جو چھپاتے ہیں، تو کیا وہ جس کے اوپر آپ لوگ بھیجتے ہیں نا لانتے، ان کو کہتے ہیں کہ وہ یزید وغیرہ لانتی ہے، تو آپ کہتے ہیں وہ مومن نہیں ہے۔ تو یہ جو قرآن مجید کو چھپائے امام جو ہے نا مہدی ابھی تک غار میں ہے اور ابھی آ بھی نہیں رہا، قرآن مجید کو چھپایا ہوا ہے، الزامی طور پر کوئی خارجی وغیرہ، کوئی لانتی بندہ، کوئی کافر وغیرہ، کوئی کافروں میں سے یہودی عیسائی نصارہ آپ کے اوپر اعتراض کرے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ امام مہدی کا ایمان ثابت کرو، کیسے کریں گے ثابت؟ اور وہ قرآن مجید کی آیت کرے تو پیش آپ کے اوپر، یعنی کہ یہ تو پھر سارے امام گناہ گار بنیں گے نا اس حساب سے، تو انہوں نے امام مہدی کو دے دیا اور دنیا کے لوگوں کے سامنے پیش نہ کر سکے، یعنی اماموں میں کوئی آپ کے عقیدے کے حساب سے کسی میں جرت ہی نہیں تھی، وہ لڑتے شہید ہو جاتے صرف قرآن کے لیے، باقی چیزوں کے لیے تو حضرت علی لڑا نا۔ اگر اصلی قرآن پیش کرتا، اس کا وہ حافظ بھی تھا کہ یہ قرآن مجید ہے، چاہو جو بھی ہے مجھے شہید کرو، بال بچوں کو ذبح کرو، کچھ بھی کرو، میں نے نہیں مانا اس قرآن مجید کو، میں نے اس قرآن مجید کو لینا ہے جو محمدی نسخہ ہے۔ تو قرآن مجید کے لیے بھی وہ انہوں نے شہادت حضرت علی نے نہیں دی، چپ کر کے بیٹھ گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کیا عقیدہ ہے یہ؟ ہمارے عقیدے میں یہ ہے کہ حضرت علی کا اسی قرآن پر ایمان ہے، اور وہ پکے سچے مومن تھے، اسی قرآن کو مانتے تھے، کوئی امام مہدی غار میں چھپا کر قرآن مجید لے کر نہیں گیا۔ میرے عقیدہ میں یہی ہے، آپ کے عقیدے میں یہ چیزیں ہیں جو کہ کفری عقیدہ ہے، کفری عقیدہ آپ لوگوں کا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ۔